अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब ATV से, और आज का प्रोग्राम चिराग फ़न लेकर हाज़िर हुआ हूं। आपको बहुत बहुत आदाब। और आज हमारे साथ एक बहुत ही नामवर शख्सियत जिसका हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो है हमारे साथ जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका मैं अभी तारफ़ कराता हूँ। ये जो हैं उनका नाम बाद में बताता हूँ। पहले ये है कि वो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से प्रोफेसर रहे हैं और उसमें रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू रहे हैं। और उन्होंने जो है PhD 2007 में की, जिसका मौजू था हाफिज़ लुधियानवी नसर और शायरी। और उसके अलावा वो जो है 2 अदबी रिसालों के मुदीर आला भी हैं, जिसमें रिसर्च जर्नल और तस्दीक और अदबी सिलसिला और अकाई। और इसके अलावा आलमी अदबी जरीदे वर्सा न्यूयॉर्क की मजलिस से सदारत का हिस्सा भी हैं। और उन्होंने बहुत सी कुतुब जो हैं वो जो तख्लीक की हैं, जिनमें के नात अहले इल्म की नज़र में और साहिर कुदवई हयात फ़न और फ़र्जंद उर्दू सैयद रूहुल अमीन और आके गुल और इस तरह और भी किताबें ज़ेर तबा हैं। और हमारे साथ हैं जो मोहतरम बहुत ही नावर मुसन्नफ़ अदीब और मशहूर बेहतरीन नक़ाद और अजीम दानश्वर मोहतरम जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। जी जी राना। जी सर, मैं वेलकम आप सर। और जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। जी, आप बहुत बहुत आप वेलकम करते हैं आपको अपने इस स्टूडियो में, इस प्रोग्राम में। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारे साथ शामिल हुए और शरीक हुए। और हमारे लिए ये बायस फ़ख्र और बायस मसरत है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा हम अपने नाजरीन को ये बताएं, आपकी थोड़ी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताइए और किस तरीके से है। ये तो है, मुझे पता है कि आप पैदा लैलपुर यानी फैसलाबाद में हुए हैं। तो अब जी थोड़ा सा अपनी इब्तदाई तालीम और उसके बारे में, ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हमें मुख्तसर अल्फाज में बताइए। जी जी डॉक्टर जी साहब। राना साहिब, मेरी जो पैदाइश है वो 23 जुलाई 1960 को फैसलाबाद में हुई और यहीं पला बड़ा, यहीं तालीम हासिल की। फिर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, जो अब GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाम से मारूफ है, यहीं से मैंने इंटर से लेके MA तक तालीम हासिल की। उस वक्त माशाल्लाह। ये कॉलेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से मुल्हिक था और जी उसी के तहत हमें जो असनाद हैं वो जारी हुए। तो जी उसके जी बाद मैंने अपना जो सिलसिला तदरीस है वो जारी रखा। जी और जी ये मैं पहले कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मेरा तकर्रुर हुआ, MA जी के जी फौरन 1987 में। फिर जी 1.5 साल वहाँ मुंसलिक रहने के बाद मैंने वहाँ इस्तीफा दिया और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम जी जी मैं लेक्चरर की हैसियत से मुंतखब हुआ। तो गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला मेरी जी पहली जी अपॉइंटमेंट। और उसके बाद 2007 में 1995 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया और यहीं फिर वो यूनिवर्सिटी बन गई। तो अपनी रिटायरमेंट मैं उसी यूनिवर्सिटी में 2020 तक अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। जी वहाँ जी इंचार्ज शोबा उर्दू भी रहा जी और तदरीस के PhD MPhil और MA के जो क्लासेस हैं वो भी लेता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह उसके जी, क्या बाद बात। मैंने MPhil किया जी और ये MPhil जो है मैंने अपने एक हमारे शहर के बड़े नामवर शायर, अदीब और सहाफ़ी हैं खलीक कुरैशी मरहूम, जी जी उनकी खिदमात के हवाले से। और उससे पहले मैं MA में भी एक मकाला लिख चुका था और माशाल्लाह। वो सरूर बजनौरी मरहूम के हवाले से। जी और जी फिर 2007 में मुझे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से PhD मकाला लिखने पे सनद अता की गई और माशाल्लाह। मेरा मौजू था हाफिज लुधियानवी की नस्र और शायरी। जी इत्तफाक राना साहब ये है कि जी मेरे जी इन
دونوں مقالوں کے نگران ایک ہی ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر ماشاءاللہ، ریاض مجید صاحب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر ریاض مجید، اور شاید یہ کوئی جی ریکارڈ جی ہو کہ ایک ہی جی نگران کی نگرانی میں 3 درجوں کے جو جی مقالات ہیں، امتحانات ہیں، وہ پاس کیے گئے ہیں۔ جی جی جی، بالکل بالکل۔ اچھا سر، ابھی یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے آپ کا تعلق چونکہ لال پور سے ہے، فیصل آباد اب اس کو کہتے ہیں، ہم تو پہلے لال پور ہی کہتے تھے اس کو، تو جی اب جی اس میں ایک تو بات بڑی یہ مشہور ہے کہ جو لال پور کے لوگ ہیں بڑے جو ہیں بہت مزاحیہ ہوتے ہیں، اور ہر بات میں مزاح ان کے ہوتا ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ جی، بالکل ایسا ہی ہے، کوئی زمین کی زرخیزی کچھ اس طرح کی ہے لائل پور کی جی کہ جی اس میں جو اس وقت پاکستان میں آپ کہہ لیں جو جی بڑے نامور مزاحیہ اداکار ہیں، جی ان میں سے اگر میں کہوں 90% لوگوں کا تعلق یہاں فیصل آباد سے ہے تو بے غلط شک نہیں ہو۔ بے شک یہ بے شک اس علاقے میں جانے کیا ہے کہ ایک ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی لطیف پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ بے شک وہ بے لطیف شک یہ بات یہاں ہمارے بے یہاں شک مائی دی جھگی اور بولے دی جھگی کے خاص طور پہ علاقے ہیں، جی جی ادھر جنا روڈ پہ ڈوڈی والا، جی جہاں جی بہت سے نامور آرٹسٹ رہتے ہیں، جی اور جی یہیں سے انہوں نے اپنے ابتدائی سفر کا آغاز کیا انیس جی سو جی جی بیاسی میں یہاں جی، بہت سے سنگر، شاعر اور ادیب اور ماشاء اللہ سے ہیں فیصل آباد سے۔ جی نصرت فتح علی خان کا تعلق جی، اس بے در سے شک بے شک، جی جی ہوا۔ پھر اعجاز جی کیسر ایک بڑے نامور گلوکار ہوئے ہیں، جی 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 یہ جی ادیب شاعری اور ایک بڑی زرخیز زمین ہے۔ بے شک یہاں بے 1982 میں آرٹ کونسل فیصل آباد کا قیام عمل میں آیا، اور جی اسی سال ریڈیو پاکستان فیصل آباد قائم کیا گیا۔ تو ان 2 اداروں کے قائم ہونے سے یہاں کے جو فنکار ہیں اور جو یہاں ایک تھیٹر کا ماحول ہے آرٹ کونسل کے جی جی جی، تحت، بالکل ایگزیکٹلی، جی ریڈیو کے تحت علمی ادبی پروگرام جو ہزاروں کی تعداد میں ہمیں کرنے کا موقع ملا، کمپیئرنگ بھی، اناؤنسمنٹ بھی، اور اس میں شمولیت بھی، کئی حوالوں سے الحمدللہ یہ کام کرتا رہا ہوں اور مسلسل کر بھی رہا ہوں۔ جی، بے اور شک اس بے شک، یونیورسٹی میں، رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں تعینات ہوں، وہاں جی بھی جی ایک اسٹیشن ہے فیصل آباد ٹی وی کے نام سے، اس جی پہ جی بھی درجنوں پروگرام جو ہیں مختلف پہلے قلم کی گفتگو پہ مبنی، وہ بے شک پروگرام کر چکا ہوں، بے اور شک، یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ جی اس شہر میں یقین جانے کہ آپ آئے ہوئے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ، کہ جی جی کچھ ایسا ہے کہ آپ بالکل ایک ریڈی بان سے بھی بات کریں گے نا تو وہ کوئی ایسا جواب دے گا کہ آپ کی ایگزیکٹلی، ہنسی۔ جی جی جی، ماشاء اللہ خوش مزاج لوگ ہیں، بے شک بے جی، شک، یہ بات ہے۔ کے اچھا ذہن سر، ہے۔ وہ جیسا کہ یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے دانشور ہیں، اور آپ کی جو چشم بینا بہت دور تک دیکھتی ہے، جو کہ عام لوگ اس کو جج نہیں کر سکتے مشاہدہ۔ ایک بہت سے جنرل سا ہم ایک کوشچن ہے آپ سے کروں گا کہ وہ اس کو مذہبی نظر سے اگر نہ دیکھیں، لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمارا جو دینی تقاضا ہے، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے یہ میں بات کرنا چاہوں گا ایک، کہ یہ جو ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جو ان کا کردار تھا، اس میں انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اپنا صدیق اور امین اس میں جو ان کا تھا، تخلص بھی وہ ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہمارے میں جو یہ منافقت، پھر اگر ہم کہتے بھی ہیں ہم زبان سے کہ ہم رسول اللہ سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم ان کردار پہ کیوں نہیں چلتے؟ اور جیسے کہ میں پہلے ایک شعر بھی، میرے ایک استاد محترم ہے، محترم نواب نقوی صاحب، ان کا ایک شعر بھی یہ ہے: ملتا ہے جو بھی مجھے بڑے احترام سے، کھلتا ہے بعد میں کہ وہ آیا تھا کام سے۔ تو واہ، یہ مطلب یہ ہمارے میں یہ منافقانہ رویہ یہ کیوں ہے سر؟
یہ میرا خیال ہے جو زوال امت کے اسباب ہیں ان میں جی سے جو سب سے بڑا مسئلہ، ابھی گزشتہ دنوں بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ جی جی کوئی رائے دے رہا تھا، کوئی دوسری رائے دے رہا تھا. میں کہتا ہوں، میری جی رائے یہ تھی کہ یہاں اخلاقیات کی کمی. بے رسول شک بے شک اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جی معلم اخلاق ہونے پہ فخر کرتے تھے. بے شک اور بے شک لیکن بدقسمتی سے ہم انہیں مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. جی یہ جی بڑا ایک، بالکل. یہ بڑی عجیب بات ہے. بالکل. جی بالکل. اور جو احکامات ہیں، ارشادات اور فرمودات ہیں، ان جی کے حوالے سے جب ہم ان کی پیروی کریں گے، اللہ جی جی پاک کے احکامات کی بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بھی، تو میں جی سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو مجموعی زوال ہے، یہ ترقی میں بدل جائے گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. بے شک جب بے تک شک بے ہم شک. اخلاص میں رہتے تھے اور جی ہم جی وہ قرآن پاک کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، تو ہم ترقی ہی ترقی کرتے چلے جا رہے تھے. جی جی لیکن بالکل. جیسے ہی ہمارے حکمرانوں نے، جو خاص طور پہ بادشاہوں کے روپ میں آئے، ان کے جی جی مشاغل کچھ اور نوعیت کے ہو گئے، تو بے شک. یہ مسلمان پھر آہستہ آہستہ تنازل کا شکار ہوئے. اور اس وقت جو حالت ہے، آپ دیکھیے فلسطین میں بے مسلمانوں شک. کے ساتھ اسرائیل کر رہے ہیں، یا کشمیر میں جو جی کچھ جی ہو رہا ہے، یا کہ چچنیا ہے، بوسنیا ہے، یہاں جو جی جی کچھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے، برما میں آپ دیکھ لیجئے، بے تو شک. آپ کو ایک ادبار جو ہے، ایک زوال ہے امت کا، وہ پوری طرح کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور اس میں بے شک. میرا جو حصہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات سے انحراف ہے. بے شک بے آج شک بے بھی شک. ہم وہ کام کر سکتے ہیں اگر اس رسول پاک کی تعلیمات کو اپنا لیں، اور آپ کی جو فرمان ہے وہ اللہ ہی کے فرمان ہے. بے شک بے شک اور بے شک. جو ہے آپ کی حدیث، آپ کی سنتیں جو ہیں، ان کو اپنا لینے ہی میں ہماری فلاح، ترقی اور بے شک. بقا کر. ہوں. یعنی یہ مطلب یہ نہیں کہ جیسے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر بات کو بھی مانتا ہے نا انسان. یہ جی کہہ رہے بالکل. ہیں. جی جی بالکل. سچی محبت ہو تو یہ ہاں ہے. جی بالکل. جی جی بالکل پانی بالکل. کتابہ جو ہے وہ کافی جی نہیں ہوتا. یہ کہا گیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بے شک بے شک بے ہم شک. زبان سے جو مرضی چاہیں جی کہتے رہیں، جب تک بات کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں. بالکل بالکل. لیکن اس جی میں جی وہ بالکل. ایک ایقان کا پہلو جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا. بے شک بے شک. چلے اللہ کرے ہمارا یہ ایمان جو ہے وہ دلوں سے مضبوط ہو جائے، صرف زبان سے نہ ہو. تو جی اب آگے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. اور بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے اس کی جو ایکسپلینیشن دی ہے اس سوال کی. اب یہ میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ یہ جو آپ مختلف جو ہے میگزینز، ان کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، اور اس میں ابھی یہ آج کل جو بھی انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ہم نے دیکھا ہے یا سنا بھی ہے لوگوں کو کہ کتابیں اور مطالعہ جو ہے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو جی اس لحاظ سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ میگزینز جو آپ چلا رہے ہیں کس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں، اور اس میں کوئی واقعی پڑھنے والے ہیں لوگ ابھی بھی یا کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر جی. صاحب. دیکھیں مجموعی طور پہ تو کتب بینی کا رجحان جو ہے وہ کم ہوا ہے. جی اور جی لیکن یہ شاید اتنا سچ نہیں ہے، پورا سچ نہیں ہے یہ. جی جی کیونکہ آپ دیکھیں جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں یا کتابوں کی نمائشیں لگتی ہیں لاہور میں جی یا جی فیصلہ کراچی میں، جی. آپ لوگوں کی شدت کا اندازہ لگائیں کس طرح وہ کتاب کی طرف دوڑتے ہیں. اچھا کتاب اچھا. سے دوری کا جو اصل سبب ہے میرے جی نزدیک، وہ پبلشرز کی وہ جو بکس ہے وہ ہے کہ وہ جی جی کتاب کی قیمت اتنی رکھ دیتے ہیں کہ جی عام قاری جو اس مہنگائی کے دور میں وہ خریدنا بھی چاہے تو 100 بار سوچتا ہے. تو جی جب جی تک آتھر یا مصنف اور پبلشر دونوں مل کے قاری کی سہولت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو پھر جی یہ کتاب سے دوری کا جو رجحان ہے بڑھتا چلا جائے گا. جی جی لیکن جی بالکل.
کہا گیا کہ یہ صدی جو ہے کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے، تو جی یہ جی اگر ایسا ہوتا ہے تو جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، کیا جی جی وہاں کتاب کی قدردانی نہیں ہے؟ کیا وہاں انٹرنیٹ کی حکمرانی ہم سے زیادہ نہیں ہے؟ وہاں جو ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور اس جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کے کہیں زیادہ ہے، تو وہاں اگر کتاب جی نہیں مر گئی، وہاں کتاب چھپنا بند نہیں ہوگی، تو ہم کیسے توقع یا اس بات کا خدشہ کر سکتے ہیں کہ جی جی جناب یہ جی کتاب سر، جو ہے بالکل آپ کی بات بالکل بجائے ڈاکٹر صاحب کہ وہ میں قطع کلامی معاف کہ وہ واقعی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ ابھی میں ادھر بتاتا ہوں کہ جو اس سویڈن میں ہر شہر میں ہر بستی میں جو ہے نا ایک لائبریری ہے اور کتابوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں نئی سے نئی کتابیں بھی ہیں، پرانی سے پرانی کتابیں بھی ہیں، اور آپ جب مرضی اس کو فری لے سکتے ہیں، کوئی فیس جو نہیں ہے ہے۔ تو بہت اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں وہ بکس خرید کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کلیکشن ہو، بکس خرید کے پڑھتے ہیں، اور جو ادھر کیا ادھر جو رائٹرز ہیں ہمارے مصنفین ہیں، وہ بہت کروڑ پتی لوگ ہو گئے ہیں کتابیں کی وجہ سے بیچ کے۔ کیا بات ہے، کیا تو بات یہ مطلب ہمارے ادھر دیکھیں جو لکھنے والے ہیں وہ تو بےچارے ان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں نا کمپیریٹو اسٹڈی اگر یورپ اور ہمارے ملکوں کی جائے تو جی وہاں جو ٹیکنالوجی کی، انٹرنیٹ کی، سائنس کی بے شک ترقی ہے، بے کتاب کا شک راستہ تو وہ بھی نہیں روک سکے۔ نہیں تو روک ہم تو سکتے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں کچھ کلیشے بن گئے ہیں جس کی جی پیروی میں ہم نعرہ زن ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا پہلو ہے سر، وہ ہے جی ادبی رسائل۔ تو جی جی ادبی رسائل کی اہمیت کو میں یوں بیان کرتا ہوں کہ یہ فرسٹ ہینڈ نالج کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ جی جی باتیں جو آج سے 50 سال پہلے چھپی ہوئی کتابوں میں نہیں ملتی، وہ آپ کو تازہ ترین رسالوں میں ملتی ہیں۔ نئے رجحانات کیا ہیں، نئی تھیوریز کیا ہے، نئے ادبی میلانات کیا ہیں، اور ادیب کیا کر رہے، ادیب کیا سوچ رہے، یہ شاید کتابوں سے زیادہ رسالوں میں ملتی ہیں باتیں۔ بے شک بے ہم شک جب تک ان رسالوں کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ استوار نہیں کریں گے بے تو شک محض کتابیں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی۔ یہ بے ایک شک تال میل ہے۔ میں نے اس کو دونوں کو ملا کے ایک نیا نام دیا تھا، اس کے تحت اپنے دوست ڈاکٹر ملک عبدالعزیز صاحب کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا، جی کتب جی رسا۔ جی کتب رسا کا ایک مطلب تو یہ ہے کتابوں تک رسائی، اور رسائی دوسرا تھا کتب اور رسائل۔ تو بے شک یہ دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے، چونکہ آج کی دنیا میں ریسرچ جرنلز کی اپنی ویلیوز ہے، جو بے شک ایچ ای سی کے زیر اہتمام چھپتے ہیں، ان جی کی جی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن عام علمی ادبی موضوعات پہ، افسانوں میں، شاعری پہ، یا ناول یا سفر نامے، یا خود بھی جی آپ بیتی کے حوالے سے جو جی جی نئی نئی چیزیں چھپتی ہیں، میں بڑے شوق سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہ پڑھتا بھی ہوں، بے اور شک لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں اپنے اسکالرس کو کہ وہ کتابیں ضرور پڑھیں، لیکن جی جی رسالوں کو نظر انداز مت کریں۔ یہ فرسٹ جی ہینڈ جی نالج کا درجہ۔ بالکل بالکل جی صحیح بات ہے۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اور اچھا، اب ایک اور جو ہے بات میں ابھی جو کرنے چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم فیصل آباد میں آئے ہوں تو میں چوتھی کلاس میں تھا جب چوتھی کلاس سے شروع کیا، اب تو ماشاء اللہ ادھر پیدا ہوئے ہیں۔ اور جی آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جب یہ ہم اس چھوٹی کلاسوں میں تھے، کون سا میں 64 کا ایسا دور تھا، تو آپ تو شاید جی محل چھوٹے تھے زیادہ، تو شاید آپ کو پھر بھی یاد ہوگا یا ماں باپ سے سنا ہوگا کہ باقاعدہ جو ہے ادھر جو ہے بہترین جی ٹی ایس کی بسیں چلتی تھیں ہر جی بالکل ایریے میں۔ اور پھر وہ جو ہے کمیٹی جو میونسپل کارپوریشن ان کی جو بسیں ٹرک آتے تھے، وہ صبح سارا وہ جھاڑو وغیرہ کر کے سڑکوں پہ 6 بجے ہی اپنا صفائی اور اپنا کر کے بالکل جاتے تھے، اور اتنی خوبصورت جگہ، اور ریلوے کا نظام اتنا اچھا تھا جو انگریز ہمیں دے گئے، تو وہ اس میں اب لوگ یعنی اس کو زیادہ پریفیئر کرتے تھے کہ ہم ٹرین پہ جائیں کہ وہ بڑے ٹائم پہ چلتی ہیں، ٹائم پہ پہنچاتی ہیں، اور بہت جی سیفٹی رہتی ہے اس میں۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس دور میں جب ہمیں وہ ملا، اور ہم نے یہ ملک اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ قرآنی آئین کے مطابق اس کو اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے،
تو وہ اس کو بول بلا کے ہم جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز ملی بھی ہوئی تھی اچھی خاصی اس کو بھی خراب کر دیا ہے بجائے کہ ویلفیئر اسٹیٹ بناتے. اس کی کیا ریزنز ہیں, کیا اس کی وجوہات ہیں؟ آپ چونکہ بہت بڑے دانشور ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس کیا ریزن ہے, کیا وجوہات ہیں, اور اس کا کیا آگے سدباب کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک ترقی کر سکے؟ جی، میری رائے میں یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. حکمران دور رست جو منصوبہ بندی ہے وہ نہیں کر پاتے. اب دیکھیں، میں اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، میں جی تو جی اس کے حوالے سے خلاف ہوں کہ بجائے آپ سمال انڈسٹریز بنائیں اور جی جی چھوٹے یونٹ بنا کے آپ ان لوگوں کو روزگار فراہم کریں. اس بے طرح شک آپ ان کو 4,000 دے کے تو ایک طرح سے ان کو کشکول ان کے ہاتھوں میں دے رہے ایگزیکٹلی. جی جی ہیں. بالکل. اگر یہ اسمال انڈسٹریز بن جائیں اور لوگوں کو آسان قسطوں پہ قرضے فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنا یونٹ لگا لیں اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی بیٹھک میں، بے شک بے یا شک. کسی محلے میں ایک اجتماعی پلیٹ فارم کے تحت وہ یہ کام شروع کر دیں تو لوگ جی جی جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو روزگار مل جائے گا. اور بے شک. ہمارے ہاں یہ ایک طرح سے یہ مایوسی جو ہے کہ جی جی اس پاکستان میں ہمیں کیا ملا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ایک وہ فضا چھٹ جائے گی. اس کے جو جی کالے سیاہ بادل آئے ہوئے ہیں نا، گھٹا جی جی ٹوپ اندھیرا بھی وہ ختم بے ہو شک. جائے گا جب منصوبہ بندی اس طرح کی ہوگی کہ جس میں عوام کے ہاتھ میں کشکول دینے کے بجائے جی ان جی کو روزگار کے مواقع بے فراہم شک. کیے جائیں ان کی دہلیز پہ. جی سر، دوسری بات، بہت خوبصورت بات ہے کہ عوام کو بکاری بجانے کی بجائے ان کو روزگار دیں اور ان کو اس طریقے سے. اور ایک اور ہمارے جو وزیر اعظم کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ چلو کچھ نہیں تو اور جو لوگ مرغیاں پال لیں یا کچھ اس طریقے سے بزنس کر لیں، کوئی کام کریں تاکہ بجائے کہ بھیک مانگیں تو بجائے یا ان کو ہم خیرات دیں کوئی اپنا وظیفہ وغیرہ. تو وہ ان کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا، ہم نام نہیں لینا چاہتے. مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ باقی آپ کی بات کتنی اچھی ہے کہ یعنی روزگار جو ہے اس طریقے اس کو مہیا کیا جائے بجائے کہ لوگوں کو بھیک مانگنے پہ لگایا جائے. پھر ہی ملک ترقی کرتا ہے. جب سب لوگ کام کریں گے، مرد اور سب کام کریں گے، پھر ہی ملک ترقی کرے گا. ادھر صحیح جو لوگ ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹس بنی ہیں، ادھر جو ہے دونوں پوری آبادی جو ہے وہ کام کرتی ہے. اگر ہم 50-60% آبادی کو بیچ میں سے غائب کر دیں خواتین کو تو پھر تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ ہے کہ سب کو کام مل کے کریں، سب لوگ کام کریں گے تو ملک خوشحال ہوگا. ایسے ہی. اب دیکھیں جی ہمارے یہاں جو صفائی کا نظام ہے شہروں میں، جی وہ اتنا کربناک ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم جو بے آپ کے شک یہاں صفائی کا نظام دیکھتے بے ہیں، شک. ایک جی جی کچرے کا کوئی ڈھیر نہیں ہے، کوئی سڑکوں جی کے کنارے وہ مٹی نہیں پڑی ہوئی. یہاں جی تو جی مسئلہ ہی اور ہے. اور یہ وہ مسائل ہیں جو رانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے کرنے کے نہیں ہیں. یہ بلدیاتی نظام کا جب سے خاتمہ ہوا ہے یہ مسائل بڑھ گئے. جی پہلے جی جی لوگ کونسلر ہوتے تھے، انہی بے میں شک سے وہ اس علاقے کے رہنے والے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے مسائل وہ حل کرنے کے لیے تیار رہتے، دستیاب ہوتے تھے. یہاں ووٹ لینے کے بعد ایم جی پی جی اے ایم ایل اے دکھائی نہیں دیتے، وہ جا کے ڈیرے ڈال جی لیتے ہیں جی اسلام آباد میں یا لاہور میں. بے شک بے میں شک مثال دے رہا ہوں. بے شک. تو یہ میری یہ تجویز ہے کہ پاکستان میں جب تک یہ بلدیاتی نظام بحال نہیں کیا جاتا اور ناظم، چیئرمین یا کونسلر بے یا شک. میئر وغیرہ کا انتخاب جی مقامی سطح پہ نہیں ہوتا، جی جی یہ بالکل جو بالکل. ان کی نشاندہی آپ نے کی ہے، مثلا جی پی ٹی ایس کی بات آپ نے کی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس. اب جی ریلوے جی اسٹیشن حیدرآباد کے ساتھ چوک جی ٹی ایس موجود ہے لیکن جی ٹی ایس نہیں ہے. نہیں ہمارے بالکل نہیں. جاوید جو بڑے اچھے شاعر بھی تھے وہ جی جی اسی محکمے میں کام کرتے تھے اور بے وہ شک. بتاتے تھے کہ ان ٹائم بسیں چلتی تھی، سرخ رنگ کی بسیں، ہاں بے شک بے شک ایسے ہی تھا. اور دوسرے شہروں میں لاہور میں جنگ وغیرہ جی بھی جی جاتی بے اور شک ان سے لوگوں کو فائدہ بہت تھا. اب بے شک. صورتحال یہ ہے کہ جی ٹی ایس کا خاتمہ تو برسوں ہو گئے، وہ ہو چکا، لیکن اب اس پاکستان کے تیسرے بڑے شہر میں جی جی میں ایک ہی روٹ دیکھتا ہوں. ایک روٹ ہے جس پہ گورنمنٹ کی بس چلتی ہے، ورنہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ٹرانسپورٹرز جو ہیں
انہوں نے اپنی مرضی سے اس شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا۔ ٹرین کی بات ہے تو ٹرین پہ بھی ایک طرح سے زوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ٹائمنگ، جو آپ دیکھیں بابو ٹائم ہوتا تھا، صبح سویرے جاتے تھے لوگ اپنے لاہور جانے چلے جائے، وہ بھی اب اس طرح کا تصور نہیں رہا۔ تو یہ اس طرح کی، اور جو مملکت ہوتی ہے نا وہ اپنی گھروں سے بڑی نہیں ہوتی، اپنی فلاحی کاموں سے بڑی ہوتی۔ فلاحی کام جب نہیں ہوں گے، ملک ترقی حقیقی معنوں میں نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک۔ بے شک جی سر، وہ یہ ایک تو میں جو خاکسار کا یہ شعر ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہ سلسلہ ٹھیک ہو جائے، کہ وہ شعر ہے میرا کہ یہ دودھ و حبس کی آب و ہوا بدل جائے، یہ دودھ و حبس کی آب و ہوا بدل جائے، یہی دعا ہے چمن کی فضا بدل جائے، یہی دعا ہے چمن کی فضا بدل جائے۔ تو ہم اس پہ آمین ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، ابھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں نشریات کے، 26 منٹ کی ہو گئی ہے، تو اس میں یہ میں الیکشن میں جب آپ کا بات کریں، ادھر کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر 3 طرح کے ووٹ ایک ہی ٹائم ایٹ اے ٹائم ڈالتے ہیں۔ ایک جو ہو گیا اپنا قومی نیشنل اسمبلی کا ہو جاتا ہے، اور ایک پھر جو ہے وہ صوبائی، ادھر وہ نہیں ہوتی، ادھر وہ اس کا جو صوبائی کہہ لیں، اس کا انہوں نے اور شعبے کا نام رکھا ہوا، اور ایک کونسلر کا بھی ساتھ ہی 3 ووٹ اکٹھے انسان ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے آٹومیٹکلی این ٹائم پہ ساری جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایسا سسٹم کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہی دفعہ تینوں ووٹ ڈل جائیں، بلدیاتی بھی اور قومی صوبائی بھی؟ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب براہ راست ایک تجویز آئی تھی متناسب نمائندگی کی، کہ اس بنیاد پہ ووٹ ڈالے جائیں، یا صدر پاکستان کا براہ راست انتخاب کیا جائے، یا جیسے ہم اپنے علاقے کا کونسلروں کے ذریعے انتخاب کراتے ہیں میئر کا، بالکل کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا، تاکہ یہاں جو بیچ کی جو کرپشن ہے کہ ووٹ لینے اور دینے اور خریدنے اور حاصل کرنے جو تگ و دو کرتے ہیں، ہمارے جو بہت سی صلاحیتیں ہیں وہ اس کام میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ براہ راست ووٹنگ ایک ہی وقت میں کرا لی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو وفاقی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو شہری حکومتیں ہیں، ضلعی حکومتیں ہیں، وہ بھی بہتر طور پہ کام کر سکیں گی، اور یہ 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے جو بھی وقت متعین ہے یا کیا جا سکتا ہے، اس کے تحت یہ اکٹھے الیکشن ہو تو ہم بہت سے بدعنوانیوں سے بچ سکیں گے، اور جو قوم کو ذہنی خلفشار میں مبتلا ہونا پڑتا ہے الیکشن کے دنوں میں، اس سے بھی نجات مل جائے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بہت اچھی اور مفید گفتگو آپ سے ہوئی ہے۔ تو اب میں اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے، اور میں معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اپنے کومنٹ سے اور تجاویز سے ہمیں ضرور نوازیے، کہ یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، تاکہ ہم پروگرام کو اچھے سے اچھا کر سکیں۔ اور اسی طرح اس طرح کے پروگرام چراغ فن میں ہم مختلف شخصیات کو لے کے آتے ہیں، ان سے دلچسپ گفتگو ہوتی ہے، جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ سنگر ہیں، ماڈل ہیں، ایکٹر ہیں، یا شاعر ہیں، مصنف ہیں، تو ان کو ہم بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور خوش رہیے، آباد رہیے، اور ابھی کچھ دنوں میں عید آنے والی ہے، اس لیے آپ کو پیشگی عید مبارک۔ اور محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اپنا اتنی خوبصورت گفتگو اور ہمیں اپنے سے نوازا ہمیں آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ کو بھی پیشگی عید مبارک، اور بہت بہت شکریہ، اور خدا حافظ۔ رانا صاحب آپ کو بھی عید مبارک، اور تمام سامعین و ناظرین کو بھی عید مبارک۔ شکریہ جی، شکریہ، خدا حافظ۔